अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। हर पार्टी दावे कर रही है हम जीतेंगे, हर पार्टी सोच रही है हमारा सदर होगा, हमारा वज़ीर आज़म होगा। वो तो सब कुछ अपनी जगह है। आज दो तीन डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब से तकरीबन 15 साल बाद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है डेवलपमेंट दो तीन वजूहात से है। एक तो यह है कि हमेशा हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब का बयानिया और होता था, तर्ज बयां और होता था, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने कभी कोई ज़ाती कमेंट कभी भी नहीं दिया नवाज शरीफ के बारे में, और दूसरी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो देयर वाज ऑलवेज अ टॉक कि ये आपस में बातचीत चल जाएगी। खैर मुलाकात हुई, बड़ा हाई पावर डेलीगेशन गया हुआ था, आप स्क्रीन पर सारे लोग भी देख रहे हैं। टॉप की आदत पे PMLN की वहाँ गई हुई थी, और उसके बाद फिर एकदम चैनल्स ने खबरें चलानी शुरू कर दी कि जी 2 नेशनल असम्बली की सीट्स और 3 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स पे सीट एडजस्टमेंट हो गई हुई है। मेरी इत्तला कुछ मुख्तलिफ है। मैं अपने गेस्ट का तो पहले तारुफ करा दूं, फिर और भी बातें करनी है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास इसकी इनसाइड स्टोरी मुख्तलिफ है। हमें ज्वाइन किया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने, सीनियर लीडर JUIF, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हुमायूं मोमिन साहब, सेनेटर PTI से ताल्लुक़ है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी PMLN से इनका ताल्लुक़ है। और हमें अभी तारिक बशीर चीमा साहब से भी हम बात करेंगे, वो सेक्रेटरी जनरल PML क्यों है। लेकिन मैं पहले आपको वो ख़बर बता दूं, जब मियाँ साहब वहाँ गए तो मेरी इत्तला ये है कि कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई, बल्कि बड़ी आपस में हंसी मजाक की बातें हुई, मजाक चलता रहा, वो उनकी सेहत की दुआएं करते रहे। और बल्कि एक मौके पे तो शायद कुछ इस किस्म की भी बात हुई कि चौधरी शुजात साहब ने भी जैकेट पहनी हुई थी, अपना शहबाज शरीफ साहब ने भी जैकेट पहनी हुई थी। तो शुजात साहब का आपको पता है हमेशा से ज़रा होता है मजाक बड़ा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जैकेट्स बड़ी अच्छी हैं, तो आपने भी जैकेट पहनी हुई, मैंने ही पहनी हुई। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चलो बटा लेने हैं, आपस में चेंज कर लेते हैं। तो शुजात साहब ने कहा कि चलो मरियम से पहले पूछ लें, और मरियम नवाज से पूछा तो उन्होंने कहा अंकल आपकी जैकेट ज़्यादा प्यारी है। तो उस पर कहका लगा, और वो हमने वीडियोज़ में देखा कहका, तो मैंने ये पता किया था कि कहका किस बात पर लग रहा था। लेकिन मेरी इत्तला ये कोई टिकट एडजस्टमेंट की बात नहीं, और समझ भी नहीं आती जब ये नो कॉन्फ्रेंस वाले दिन थे और तमाम चीज़ें पंजाब में हो रही थी, तो 4 MNAs उस वक्त इनके थे PMLQ के, 9-10 इनके MPS थे। तो वो 2 सीट्स और 3 सीट्स की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। लेकिन एक चीज़ का मैं नहीं शायद हूँ, जब बुज़दार गवर्नमेंट गिराई जा रही थी, और मैं इस बात का नहीं शायद हूँ कि उस वक्त ऑफ़र आई थी PMLN से चौधरी परवेज़ इलाही को कि आप वज़ीर आला बन जाएं, और खाली उस मुद्दत के लिए ना बने जो रिमेनिंग पीरियड टर्म थी, बल्कि आइंदा का भी फार्मूला तय हो सकता है। लेकिन उस वक्त मोनस इलाही साहब ने उसको बिल्कुल साइड ट्रैक कर दिया, और वो PTI से उनकी डील हो गई। उस वक्त भी चौधरी शुजात जो थे बड़ा मुसर थे इस बात पे कि हमें PMLN के साथ जुड़ना चाहिए। तो इसलिए आज का मिलना कोई इतना ऑड नहीं है, लेकिन क्या वहाँ तय हो गई हैं सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि मियाँ साहब लग रहा है कि इलेक्शन से पहले अपनी तमाम सीट्स एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं। बलूचिस्तान वो हो आए हैं, सिंध की उन्होंने चीज़ें एडजस्ट करनी शुरू कर दी हैं। अब KP तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है उनके लिए, लेकिन ये पंजाब के अंदर भी डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है। तीनों मेहमानों की इजाज़त से हमें तारिक बशीर चीमा साहब ने ज्वाइन कर लिया, वो इस मीटिंग में भी थे, और इनकी सीट भी वन ऑफ द सीट्स कहा जा रहा है जिस पर एडजस्टमेंट हुई है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम, मालिक साहब क्या हाल है? सर ये बताएं, ठीक ठाक, ये बताएं, कुछ मैंने अंदर की बातें जैकेट वाली गुफ्तगू भी सुनाई है, सही बात है, ये ऐसी गुफ्तगू हुई थी? जी जी बिल्कुल हुई थी जी। चौधरी शुजात साहब ने ऐसे ही बड़े लाइटर मूड में मियाँ साहब से कहा कि आपने भी जैकेट पहनी हुई है, मैंने भी पहनी हुई है, तो बल्कि आप जैसी जैकेट मैंने भी पहनी हुई। तो मियाँ साहब शहबाज साहब ने कहका लगाया, उन्होंने कहा चलो बटा लेने। उन्होंने कहा नहीं मैं पहले मरियम से पूछूंगा। तो फिर मरियम बीबी ने फरमाया कि नहीं अंकल आपकी जैकेट ज्यादा खूबसूरत है, प्यारी। तो इस तरह लाइटर मूड में देखिए, मैं आपको एक गुजारिश, मैंने आपसे इसलिए एक किस्सा कंफर्म किया ताकि मेरे मोल ने मुझे कहा कि वहां पे कोई सीट की बात नहीं हुई, इसलिए मैं कहा अगर वो बात वही आपसे गुजारिश करने लगा मालिक साहब कि मियाँ साहब तशरीफ लाए हैं बड़े अरसे के बाद, वो पाकिस्तान भी बड़े अरसे के बाद आए हैं। आज वो जो शुजात साहब के पास आए हैं, उन्होंने एक दफा नहीं बारहा जिक्र किया कि मैं खैर सगाली के तौर पर चौधरी साहब आया हूँ, बड़े अरसे के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, आपको मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बार बार पता लगता रहा कि आप बीमार हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे शहबाज शरीफ साहब बताते रहे
اور تمام یہ بڑے بڑے اچھے موڈ میں انہوں نے کافی دیر بیٹھے رہے، ڈاکٹرز کی باتیں کرتے رہے کہ انہوں نے بتایا میرا جرمنی میں جو فلاں ڈاکٹر ہے، انہوں نے اپنا بتایا. تو اس ٹائپ کی باتیں، کوئی پولیٹیکل بات نہیں، سرے سے کوئی بات نہیں. یہ جتنے چینلز پہ لگ رہا ہے کہ جی 2 قومی کی سیٹیں، دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کی سپورٹ کے لیے بات طے ہو رہی تھی، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو انہوں نے چیف منسٹری آفر کی تھی، تو اس وقت نمبر آف سیٹس ڈفرینٹ تھا جو ہمیں آفر ہوئی تھی کہ جی آپ کو ہم اتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹس دے دیں گے، اتنی پروونشل. لیکن ہماری جو 4 سیٹیں تھیں جو ہمارے الیکٹڈ لوگ تھے، ہم نے وہی سیٹیں کلیم کی تھی اس وقت. کیوں کلیم کی تھی کہ اب دیکھیں گجرات سے چودھری صالح حسین صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، چکوال والی سیٹ پی ایم ایل این والے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، جو ہمیں اطلاع ہے کہ وہ وہاں پہ لڑنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے تو وہی 4 سیٹیں ان سے اس وقت ڈیمانڈ کی تھی. 4 آج ڈیمانڈ، آج تو ہم نے ڈیمانڈ ہی کو نہیں کی نا، اور نہ ہماری یہ کو منطق ہے. 8 ہمارے ایم پی ایس تھے، باقی 2 تو ہماری ریزرو سیٹس پر بنی تھی ایم پی ایس. ایک نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹ پہ ہماری خاتون ایم این اے بنی تھی. تو یہ کوئی سرے سے بات نہیں ہوئی. کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں فلاں وقت دیکھیں نا 16 ماہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، اس کے بعد اب دیکھ لیں آپ 9 اگست کے بعد لے کر آج تک 4 ماہ یہ ہو گئے ہیں. تو یہ 2 سال کے بعد ہم نے سیٹیں نہیں مانگنی تھی نا کہ جی اتنی سیٹیں یہ ہے اتنی وہ ہے. اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے مہربانی کی، وہ تشریف لائے ہمارے گھر اور ہم ان سے کہتے کہ جی ذرا بیٹھے نا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا طے کر لیں. لیکن بس ایک جو سوال اور مجھے بتائیں، عام طور پہ لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایک بیئر منیمم چیزیں طے ہوئی ہوتی ہیں، تبھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، مبارکبادیں بھی ہوتی ہیں. ایک لوز انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی نا. اچھا یار میاں صاحب آن گے، وہ مل کے چلے جائیں گے، اس کے بعد رف کوئی بالکل یہی ہے. 100% انڈرسٹینڈنگ تھی. اس انڈرسٹینڈنگ کے تابع ہی اب 2 منسٹرز تھے پی ایم ایل کی سے میاں شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں. اور آج الحمدللہ میاں شہباز شریف صاحب واز ویری کائنڈ انف. انہوں نے ہم دونوں منسٹرز کی بڑی تعریف کی کہ جی چودھری صالح حسین. تو آپ کے خیال میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو انہی لائنز پہ ہوگی جن لائنز میں 9 کانفرنس کے دنوں میں باتیں ہوتی تھی 4 اور 8 کی؟ ایگزیکٹلی جی انہی لائنز پر ہوگی تھی. میں آپ کو اب ایگزیکٹ نمبر تو نہیں بتاؤں گا، لیکن انہی لائنز پر ہوگی جو ہم نے اس وقت فارمولا طے کیا. چلیں، بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. چلیں ناظرین، یہ چیز تو کلیئر ہوگی، میری اطلاع کنفرم ہوگی کہ آج کوئی بات نہیں ہوئی. اب آ جائیں جو دوسرا ایک سیریس ایشو چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے بار بار بات ہو جاتی ہے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا 2 صوبوں کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی کنویسنگ ہو سکتی، نہ کیمپیننگ ہو سکتی ہے. موسم چھوڑیں اور پھر کیا ہوگا. آج پھر ایک اور تھوڑا سا اس میں ہوا لگ گئی جب پنجاب کے ہوم سیکرٹری نے شکیل احمد صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس پولیس کی تعداد جتنی چاہیے الیکشن کرانے کے لیے اس سے نصف ہے، تو ہمیں اور بھی اداروں پہ ریلائی کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے جوڑا اینڈ میں کہ نہیں الیکشن تو ٹائم پہ ہو رہے ہیں. ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 پٹیشنز آ گئی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس بھی کہ آپ کریں اس کو، ڈیٹ کو دیکھیں، اگرچہ وہ اپنے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے بارے میں. آج ایک ہائی کورٹ میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے. کوئی آفتاب عالم ورک صاحب ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس ملک میں بہت زیادہ اللیگل ووٹس ہیں، طالبان یہ افغان جو لوگ ہیں اللیگل ہیں، اور جعلی ووٹ لاکھوں کے حساب سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں ہمارے پولنگ جو رولز ہیں اس کے اوپر ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا تب تک یہ الیکشن روکے جائیں. اور آپ کو پتہ جب کوئی نامعلوم فرد آئے اور خاص طور پہ اس طرح کے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ مانگا جائے ڈیلے، تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو کہیں اور سے آ رہے ہیں، یو نو بٹوین دا لائنز واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو پھر یہ ایک تقویت سی بنتی جا رہی ہے کہ شاید الیکشن، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ نے صرف بیوی سے بات کرنی ہے، کسی سے بات نہیں کرنی الیکشن ڈیلے پاسبل کے بارے میں. لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری بیگم نے تو نہیں یہ کہا کہ بھائی یہ آدھی پولیس ہمارے پاس نہیں ہے یا افغان نیشنلز کے پاس جعلی کارڈز ہیں. ایک تقویت سی بن رہی ہے.
مولانا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں حافظ صاحب. بالکل. الیکشن کیا آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں 2 صوبوں میں یہ حالات بہت برے ہیں، تو پھر اب تو ہم اسلام آباد میں ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ 2 چیزیں ضرور ہو جائیں. ایک بلہ ہٹ جائے بیلٹ کے اوپر سے، تو انہوں نے کہا جی خالی عمران خان کا ہٹنا کافی نہیں ہے، بلے کا ہٹنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی طرح الیکشنز کوئی 3-4 ماہ آگے چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے محمد مالک صاحب، جو حقائق مولانا صاحب نے سامنے رکھے، حقائق سامنے رکھنا قوم کے اور ذمہ دار اداروں کے سامنے، جیسے الیکشن کمیشن ہے یا سیکورٹی اداروں کے سامنے، جو لینڈ آرڈر مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یا وقت کی نگران حکومت کے سامنے رکھنا. اگر فرض کرے ہم حالات پر پردہ ڈال کے چشم پوشی کریں گے، میرے خیال میں یہ بھی نہ سیاست کا تقاضا ہے، نہ جمہوریت کا تقاضا ہے، نہ حالات کا تقاضا ہے. مولانا صاحب نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ایک موسم کی، لیکن جب 8 فروری کا ڈیٹ دیا گیا، مولانا صاحب نے بالکل کہا ٹھیک ہے، پہلے بھی وہ الیکشن کی تیاری میں تھے، آج بھی الیکشن کی تیاری میں جمعیت علماء اسلام ہے، کل اگر الیکشن ہوگا تو جمعیت علماء اسلام تیار ہے. لیکن جن چیزوں سے پرابلم ہے، کیا اس کی نشاندہی کرنے میں کوئی قباحت ہے؟ اب میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، اگر ٹانک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، بنو میں آپ کی لینڈ آرڈر ایسا ہے کہ مغرب کے بعد، شام کے عصر کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر میں کمپین کیسے چلاؤں، میں جلسے کیسے کروں، میں لوگوں کے پاس وہ کیا کہ کارنر میٹنگ کیسے کروں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح لوگ نکلتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، ٹھیک ہے، 4-5 بجے کے بعد کمپین شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کے گھر آتا ہوں، آپ میرے گھر آتے ہیں، لیکن 5 کے بعد تو کوئی سیکورٹی ہے نہیں. تو جب سیکورٹی کی صورتحال یہ ہو، پھر میں یہ نہیں کہتا، آپ جا کے وہاں پوچھئے، لوگوں سے پوچھئے. میں گیا ہوں، میں جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ شام کے بعد ادھر مسلح لوگ آتے ہیں، کنٹرول اس کا ہے. اب آپ کو اندازہ ہے ان کی ویژن کیا ہے، ان کا موقف، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ریاست اور حکومت کا ایجنڈا کیا ہے. میں الیکشن کی تگدوں میں ہوں، وہ کسی اور مقاصد کے لیے. اور پھر آج کا جو انٹیریئر منسٹر ہے، وہ خود کہتے ہیں، سیکورٹی ادارے کہتے ہیں کہ لینڈ آرڈر کی صورتحال ناگفتہ ہے. بلوچستان کی صورتحال کی نشاندہی مولانا صاحب نے کی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے بچایا. تو لینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. دوسرا موسم کا مسئلہ، مولانا صاحب نے ایک حقیقت بتائی اور یہ بھی کہا، یہ تو فروری تک ٹھیک نہیں ہوگی. یہ تو مولانا صاحب نے یہ یہاں تک کہا کہ میں الیکشن کے حق میں ہوں، میں الیکشن میں جاؤں گا، لیکن مجھے تو ماحول دیں سیکورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے. یہ تو فروری تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو پھر دیکھیں میں یہ ٹھیک ہوں گے، معاملات نہیں ہوں گے. اصل ایشو امن اور سیکورٹی ہے. کیا کوئی ذمہ دار ہے کہ مجھے پرامن ماحول دے، ووٹر کو پرامن ماحول دے؟ اگر وہاں پہ نہیں، اگر وہاں پہ پرامن ماحول جیسے آپ چاہتے ہیں نہیں بنتا، تو کیا JUI الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، الیکشن کی بائیکاٹ JUI نہیں کرے گی. دیکھیں، ایک تو پرامن ماحول ہمارا ڈیمانڈ ہے، بلکہ قوم کا ڈیمانڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں کے علاقوں میں لوگ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، شہری علاقوں میں آتے ہیں. پھر جب ان کا ووٹر لسٹ، ان کا پولنگ وہاں پہاڑی علاقوں میں ہو، آپ منصرہ ڈویژن میں جا کے پہاڑی علاقوں میں، آپ سوات میں، بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں، تو پھر ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ لوگوں کا خیال ہے جو ناقدین ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے JUI کا. JUI کا اصل مسئلہ ہے کہ جو فارمولے کے تحت پرویز خٹک صاحب کو حصہ وعدہ ہوا ہے KP کا، سیٹوں کا، حکومت کا، وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اور جھگڑا مولانا صاحب کو اور پرویز خٹک کا شیئر پہ ہے کہ ہمارا حصہ کتنا بنتا ہے. اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ جنات ہی بتا سکتے ہیں یا کوئی پھر میر بتا سکتے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پلانر بھی بتا سکتے ہیں، یا فرشتے بھی بتا سکتے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے. میری پارٹی میں اندرون یا جس بھی سٹیج پر ہو یہ بات نہیں ہوئی ہے. جمعیت علماء اسلام صرف یہ چاہتی ہے جو لیول پلینگ فیلڈ، پرویز خٹک کوئی تھریٹ نہیں ہے آپ کے لیے، بالکل لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو ہوتی ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پرامن ماحول دے اور میرے ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے دے، وہ موقع دے دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بکسے میں جو ووٹ ہے وہ نکال کے کسی اور کے بکسے میں نہیں ڈالنا. بس ہم یہ چاہتے ہیں. پرویز خٹک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا سیاسی طور پر؟ پرویز خٹک ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. پرویز خٹک
الیکشن پی ٹی آئی ہے ابھی، پی ٹی آئی تو بہت پاپولر ہے. میرے خیال میں آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. وہ جمعیت علماء اسلام کے مقابلہ نہیں. کچھ ایسے پاکٹ ہے ہمارے جیسے کہ ڈیرہ اسماعیل خان ہوا، ٹانک ہوا، لکی مروت، بنو، ہنگو، کرک، اسی طرح سوات کے علاقے میں، حکومت بنائی، جلسے آپ ان کے دیکھیں. ابھی مروت صاحب گئے جن کو سیاست میں آئے ابھی شاید ہفتوں کی بات ہے، ان کا آپ نے استقبال دیکھا؟ دیکھیں میں محمد مالک صاحب، اگر آپ جلسوں کی بات کرتے ہیں نا، آج سے تقریباً 14 اکتوبر کو پشاور شہر میں ہم نے جلسہ کیا. آپ ذرا وہ دیکھیں نا، وہ جلسہ آپ ذرا اس دقیق نظر سے گہرائی میں دیکھیے کہ پشاور کے شہر میں اتنا بڑا جلسہ، لاکھوں کا اجتماع، یہ کیسے ممکن ہوا اس ماحول میں؟ محمد صاحب، سیکورٹی کا خطرہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں کے پی میں، ایسے ہی شو ڈالا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں دل کی تسلی کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریالٹی چیک بھی ہونا چاہیے. دیکھیں میں کیسے دیکھتا ہوں ان چیزوں کو. ایک تو جیسے آپ نے پہلے بات کی، وہ جو ملاقات ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ پرابلمز ہوں گی، کیونکہ جن بیسس پہ ان لوگوں نے کیا، اور یہ شروع کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا، دیکھیں میں کیسے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جب ایک پارٹی الیکشن سے پہلے الحاق کرتی ہے وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ویکنس کی وجہ سے الحاق کرتی ہے. جب وہ الیکشنز کے بعد الحاق کرتی ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے، تو وہ اپنے سٹرینتھس پہ کرتی ہے کہ یار میرے پاس اتنی سیٹیں، آپ کے پاس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے اٹ از رننگ اسکیئرڈ؟ اٹ از رننگ اسکیئرڈ، ویری اسکیئرڈ. ٹھیک ہے، دیٹ از ون آف دا ریزنز. یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ پنجاب کی پولیس کہہ رہی ہے، فلانا کہہ رہی ہے کہ فلانا ہے. ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب آ جاتے ہیں کے پی کی طرف اور اب آ جاتے ہیں جے یو آئی صاحب کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھیں حقائق یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ بالکل ہے. پچھلے 1 سال سے جب ایک نااہل نالائق حکومت وہاں بیٹھ گئی ہے جن کو کخ نہیں آتا، تو یہ تو ہوگا. اچھا، اب کیا یہ حالات، اب ہم کمپیئر کر لیتے ہیں، کیا آج کے جو حالات ہیں کیا 2008 سے زیادہ خراب ہے؟ نہیں. کیا 2013 سے زیادہ خراب ہے؟ نہیں. تو جب 2013 سے زیادہ خراب نہیں ہے، جب 2008 سے زیادہ خراب نہیں ہے، تو بھائی میرے مسئلہ کیا ہے؟ پھر ان کو اب ٹھنڈ بھی لگنی شروع ہوگی. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو زمین اتنی گرما دیں گے کہ آپ کے تلے جو ہیں وہ آپ اس پہ نہیں چل سکیں گے. تو بھائی آج ذرا زمین گرماؤ، ذرا برف پگھلاؤ کہ پتہ چلے کہ سیاسی زمین گرمائیں گے نا. تو ہم بھی سیاسی زمین گرما رہے ہیں نا. دیکھیں جب ان کے ووٹر ہیں تو کیا ہمارے ووٹر اس علاقے میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ووٹر کے لیے پرابلم نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ووٹر کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں دینا. ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا سوائے ایک منٹ ہے آپ نے ان کو کافی دانیال کو بھی لے لوں، ذرا ٹائم مجھے بھی اتنا دے دینا، کم از کم تھوڑا سا وہ کر لے. یہ سارے بہانے ہیں. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے پی ٹی آئی والوں کو ہم نے ٹائم نہیں دینا، کوئی اور دیتا ہے، جتنے دینا ہے انجوائے کریں. سر دیکھیں اسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہر صوبے، ہر نیشنل اسمبلی میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی. کے پی میں 2018 میں لوگ کہتے تھے کہ کے پی میں ان کی حکومت اب نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے بہت غلط. کے پی پہلی بار زندگی میں کے پی میں ایک حکومت کو دوسری بار، اور وہ بھی 2/3 میجورٹی سے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس دفعہ کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے اور جو ابھی جو میرے لحاظ سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کس کے لیے؟ وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے. اگر یہ الیکشنز نہیں ہوتے، I would ask him کہ where does he stand? جب آئے گا پھر پوچھیں گے. دانیال کو بھی شامل کر لوں. He is the youngest but we have to treat him as a PMLN voice right now. دانیال یہ بتائیں آپ، ایک تو ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں you guys are running scared، تبھی آپ پہلے بھاگ کے اتحاد پہلے بنا رہے ہیں اور بعد میں وزن بڑھی ہے کہ اتحاد پہلے تو کمزوری سے بنتے ہیں، بعد میں آپ اپنی بیسس دوسری بیسس ہوتی ہیں. دوسرا یہ تو یہ بتائیے کہ ایک بڑی اسٹرانگ امپریشن بنتا جا رہا ہے
کہ آپ لوگ خود چاہ رہے ہیں کہ کم از کم کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ڈیٹس ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ تسلی سے سزا بھی ہو جائے چیئرمین پی ٹی آئی کو, فارم بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو, خان صاحب کو, کہ اگر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید عمران خان کی سزا سے الیکشن کی ٹائمنگ جڑی ہوئی ہے, ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو پھر آگے چلے گا. دوسرا یہ جو پرسیپشن بن رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے الیکشن کے لیے, کیونکہ آپ کے ہم کوئی کارنر میٹنگز نہیں دیکھ رہے, کوئی کچھ نہیں دیکھ رہے, آپ سے کہیں زیادہ ایکٹیویٹی ہمیں پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے, ہمیں جے یو آئی کی نظر آ رہی ہے, لیکن پی ایم ایل این بالکل ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے. تو یہ تاثر, ہاؤ ڈو وی نیگیٹ دس؟ مالک, پہلے تو میں ہمایوں صاحب کی اگر بات کا جواب دوں, جو انہوں نے بولا کہ یہ دوسری دفعہ 2 تہی اکثریت کے ساتھ ہے, یہ ایک ٹانگا جماعت سے ان کا تعلق ہے. وہ جماعت جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی, اور پچھلے دور میں ان کو کس طرح اٹھا کے لایا گیا اس ٹانگا جماعت کو, یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. ان کی حقیقت بھی پتہ ہے, لیکن تمام چیزوں کے باوجود ہم پنجاب کی سنگل لارجسٹ, پاکستان کی سنگل لارجسٹ جماعت بن کے سامنے آئے. جہاں کے پی کے کی بات کرتے ہیں, ہمارے سے تو مولانا صاحب ناراض تھے. اس سے پچھلے ٹرم میں ان کو حکومت ہم نے دی, ہم نے ان کو بنانے دیا, ہم نے ان کو کہا کہ تھی کہ یار کہ تم لوگ اپنی حکومت بنا لو. اگر ہم مولانا کے ساتھ مل جاتے تو ان کو تو کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملتی. اور دوسری بات جو کر رہے ہیں, اب اپنی بات کر رہے ہیں کہ ان کی کولیشن ہم اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں. بھائی, پاکستان کی عوام نے نا 21 تاریخ کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. جب لاکھوں اور کروڑوں لوگ نکل آئے میاں نواز شریف کے لیے, اس استقبال کے لیے, تو پورے پاکستان سے وہ فیصلہ ہو گیا. آپ یہ چاہے جس طرح الٹا ناچیں, لیکن اس کو دانیال, اس کو جو اپوزیشن کہتی ہے کہ پورے پاکستان سے آپ نے ایک جلسے کے لیے لوگ اکٹھے کر کے بڑا جلسہ کر دیا. پورا پاکستان آپ کو اکٹھا کرنا پڑا ایک بڑے جلسے کے لیے, ورنہ اتنا بڑا جلسہ تو لاہور اکیلے سے ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم پہنچے اور پشاور اور کے پی کے تو پہنچ ہی نہیں سکے. جب ہم پہنچے تو ہم 20 کلومیٹر پیچھے روک کے بند ہو گئے. جو ہال, جو اسٹیڈیم تھا, جو مینار پاکستان کا ارد گرد تھا, وہ عوام نے فیصلہ سنا دیا تھا. جب لوگ نکلتے ہیں مسلم لیگ نون کے, تو وہ اپنا فیصلہ اس دن سنا کے نکلے ہیں. اور آج مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے, یہ کیا کہیں گے؟ ہم تو واحد جماعت ہے جن کے پاس ایک تعمیر اور ترقی اور ایک کامیابی کی داستان ہے سنانے کے لیے, ہمارے ساتھ ہمیں بتانے کے لیے کہ بھائی ہم وہ جماعت ہیں جب 2017 میں جب 5 روپے کی روٹی تھی, جب 100 روپے لیٹر پیٹرول تھا, جب 60 روپے لیٹر پیٹرول تھا, 100 روپے کا ڈالر تھا, تب بھی ایک جماعت کسی کے کہنے پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو بیٹھی تھی اور پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتی تھی, پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتی تھی. لیکن وہ جو 100 روپے کا ڈالر تھا دانیال, اس کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ کہتی ہے کہ وہ 100 روپے کا ڈالر یا 125 کی جو پرائس رکھنے کی آرٹیفیشلی پراپ اپ کیا تھا ڈار صاحب نے, اس نے تباہی پھیر دی اس اکانومی کی. میرا خیال ہے $100 کو چھوڑ دیں کہ کتنے کا تھا, کیونکہ کیوں تھا وہ بڑی خطرناک وجہ تھی. لیٹس موو آن ٹو سم تھنگ ایلس. مالک, ایک مجھے بات بتائیں کہ اگر اتنا ہی نالائق تھے یا اتنا ہی ہم نے وہ کنٹرول کیا ہوا تھا تو یہ بھی کرتے نا, یہ کر کے دکھاتے. یہ دکھاتے $24 ارب پہ لے کے جاتے, دکھاتے بلومبرگ اکانومسٹ سے لکھواتے آرٹیکلز کے پاکستان فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف دی ریجن ہے, یہ لکھواتے کہ پاکستان. اچھا یہ بتائیں, یہ مجھے بتائیں دانیال, مجھے ایک سوال سن لیں. آپ ویسے تو یو آر ون آف دا ینگر ممبرز آف پی ایم ایل این, ینگر لاٹ میں سے آپ ہو, بٹ یو آر ان دی انر سرکل آف مریم نواز آلسو, بڑی آپ ان کے, یو آر ٹریٹڈ ود لاٹ آف ریسپیکٹ. یہ بتائیں اس پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے صدر کا؟ بیکاز میں ابھی حافظ صاحب سے ہی پوچھوں گا. حافظ صاحب کا خیال ہے کہ شاید مولانا صاحب اگلے صدر ہونے چاہیے یا ہو سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ بات طے پا گئی ہے پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے درمیان میں کہ صدر مولانا صاحب بن رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی والوں نے وہ جگہ اپنے لیے ازیوم کی ہوئی ہے. صدر کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کی کہ مولانا کا جو رول ہے وہ اس تمام تحریک میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور مولانا نے جس طرح پلے کیا اور سب کچھ پی ڈی ایم کا اتحاد قائم رکھا, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. لیکن پریزیڈنٹ کون بنے گا اور کیا ہوگا یہ تو ٹائم ول ٹیل. دیکھیں آج ہماری جو پریورٹی ہے وہ بڑی فرق ہے. ہماری پریورٹی ہے کہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے جانا. چارٹر آف ڈسکشنز ہوئی ہیں, کوئی پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہوئی ہیں ابھی اس پہ کہ پاسبل پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ پہ؟ نہیں, ابھی تک فی الحال تو ڈسکشنز کوئی نہیں ہوئی. پریلیمنری کوئی بات ہوئی ہو تو اس کی حد تک, لیکن ابھی آگے کوئی ڈسکشنز, کوئی چیزیں آگے نہیں گئی. انشاءاللہ جو الیکشن کا ٹائم آگے آئے گا, قریب آئے گا, تو بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے گا. تمام جماعتوں کو
چلے مطلب حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں، الحاق کریں گے میں اسی پہ حافظ صاحب سے پوچھتا ہوں، حافظ صاحب یہ صدر کہاں سے چیز نکل آئی، اور مولانا صاحب صدر بننا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیے محمد مالک صاحب، میں ایک دو باتوں کا جواب دے دوں مومند بھائی کا. انہوں نے زمین گرم آنے کی بات کی. دیکھیے زمین تو گرم ہوئی نا، آپ تلوے نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ کچھ مفرور ہے، ملک سے باہر ہے، کچھ گھروں میں ہے یا بلوں میں، کچھ خاموش ہے، کچھ روپوش ہے، کچھ جیلوں میں ہے، کچھ بیمار ہے، کچھ نے ایک پارٹی بنائی دوسری پارٹی بنائی، ایک پارٹی رہ گئی وہ بھی پیپلز پارٹی نے ہائی جیک کیا ہے. بابر اعوان، شاہ محمود قریشی، اعتزاز احسان، لطیف کوسا، گور، یہ سارے پیپلز پارٹی کے ہیں. صدر آپ کا مسلم لیگ کا آپ کا ہے، کہاں ہے پی ٹی آئی؟ تو لہٰذا پی ٹی آئی کی بات نہ کرے، آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پی 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 گروپ. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب حافظ صاحب پہ جملے ختم ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے صدر کی بات کی، بات یہ ہے کہ مولانا صدر کیوں نہیں بن، یہ کیوں میں سن رہا ہوں، میں پوچھوں بننا چاہتے بننا کیوں چاہتے؟ میں بنانا چاہتا ہوں، میں ورکر کیوں ہوں. بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں نہ بناؤں؟ کیوں؟ مولانا جب جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر سکتا ہے، مولانا ماشاء اللہ کے خلاف اسٹرگل کر سکتا ہے، مولانا کے والد محترم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 73 کی آئین کے لیے اسٹرگل اس پر ان کا سین ہے، مولانا صاحب 18ویں ترمیم میں اسٹرگل کر سکتا ہے، ماشاء اللہ کے خلاف خاموش ہو یا اللہ نے یہ سارے کر سکتا ہے. پھر تو مولانا بہت بہترین. کو لے دینا. پھر تو بات یہ ہے جب آپ کسی عہدے کا سوچتے ہیں تو آپ کسی میں آ رہا ہوں میں اس پر بات میں اگر صدر ہوں گا تو نہیں دیکھیں نا، مولانا نے وزارت عظمیٰ کا الیکشن نہیں لڑا، ایک ووٹ سے ہارا، ظفر اللہ جمالی کے مقابلے میں ایک ووٹ سے ہارا. مولانا کو مشرف نے کیا کہا کہ آپ صدر نہیں بن سکتے، انہوں نے کہا، مولانا نے کب ان سے مطالبہ کہا کہ مجھے صدر بناؤ؟ کیوں؟ آپ کی پگڑی ہے، آپ کی داڑھی ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو تسلیم نہیں کرتے. تو پھر یار رفیق تارڑ کی بھی داڑھی تھی نا، صدر رفیق تارڑ کی بھی داڑھی تھی. لیکن مولانا اگر صدر بنے تو وہ سیاسی طور پر بھی مضبوط ہے، وہ جمہوری طور پر بھی ان کی ایک سٹرگل ہے، آئینی طور پر بھی، پارلیمانی طور پر بھی وہ اس سے ہزار گنا بہتر ہے. بات ہوئی ہے، انہوں نے اب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بیان میں نے دیا. میں نے کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ اگر مولانا صاحب پی ڈی ایم کا صدر بن سکتا ہے 10 جماعتوں کا، جس میں سب سے بڑی پارٹیاں ملک کی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی متفق ہو سکتے ہیں مولانا کو پی ڈی ایم کا صدر بنانا، لیکن وہ پیپلز پارٹی کو رکھ ہی نہیں سکے، پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی. میں آ رہا ہوں اس پر، میں فرسٹ پر علیحدہ نہیں، جو مرضی وجہ ہوئی، جو مرضی وجہ ہوئی، میری بات سنیے، پیپلز پارٹی اس پر علیحدہ نہیں ہوئی کہ مولانا کیوں صدر ہے. پی ڈی ایم کی صدر پر تو وہ متفق تھی. تو جب وہ پی ڈی ایم کا صدر بن سکتا ہے اور یہ بنا سکتے ہیں تو ملک کا صدر کیوں نہیں؟ میں نے ایک بات کی، مولانا نے تو خواہش کا اظہار نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے اگر میں صدر بنوں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ صحیح بات. ہاں، محمد صاحب یہ بتائیں، آپ بھی بن سکتے ہیں. ہمایوں صاحب یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں، صدر مولانا فضل الرحمان ہوں، تو کیسا پاکستان ہوگا؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اب خود ہنس رہے ہیں. مطلب دیکھیں، آپ سوال پوچھ کے خود ہنس رہے ہیں. میں تو ویسے مسکراتا رہتا ہوں. نہیں یہ آپ کے یہ جو ہے نا، یہ جو مسکراہٹ ابھی آپ مجھے دے رہے تھے نا، یہ کسی اور کو نہ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ خود ہی واضح ہے، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس پہ کمنٹ کرنے سے شاید بہت سارے لوگوں کا دل ٹوٹ جائے. اور پھر ہمارے ساتھ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میرے لیے بڑے احترام والے ہیں، تو پھر ان کو شاید اچھا نہ لگے. ورنہ ٹو بی ویری آنیسٹ ڈزنٹ سوٹ پاکستان. پولیٹیکلی ڈزنٹ سوٹ، کسی بھی لحاظ سے ڈزنٹ. کیوں؟ بس ہے ان کو پسند ہے نا، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں لیٹ می آسک آل پاکستانیز، آنکھیں بند کرو اور امیجن کرو اور اس کے بعد اس کا جواب دے دو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. سر فلم تو نہیں بن رہی نا. میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو بے شک ووٹ دے دو ان کو. اگر آپ سمجھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے تو ووٹ مت دو ان کو. اس سے زیادہ میں کیا. اچھا ایک چیز بتائیں، میں بات سن نا. اب ایک منٹ حافظ صاحب، ایک منٹ. دیکھیں اب اس طرح یہ ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا، دانیال صاحب نے بھی کہی ہیں اور آپ نے بھی ان کو ٹوکا ہے. 1997 IMF 2013-18 بزنس ریکارڈر
ان لوگوں نے جو برج گیپ کیا تھا وہ غلط فگرز دی تھی. ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے دیٹ ٹیلز یو یور مائنڈ سیٹ. یور مائنڈ سیٹ از کہ آپ ہیرا پھیری کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور صحیح کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی اکانومی کی. اکانومی کس کی؟ ایون فیلڈ والی اکانومی. ان لوگوں کے اپنی جائیدادیں ہوگی. پاکستان کی اسٹیل مل نہیں ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہے, اچھا یہ کہتے ہیں 5 روپے کی روٹی تھی. بھائی 1971 میں چلے جاؤ, 4 آنے کی روٹی تھی, تو ہم کیوں نہ 1971 والے میں چلے جاؤ, اس سے پہلے چلے جاؤ تو. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, ایک بڑی گفتگو چل رہی ہے کہ آف دا ریکارڈ بہت سے لوگ ہمارے اور بڑی جماعتوں والے لوگ ہیں, وہ میں کہتے ہیں کہ جی جو حالات ہیں سب کچھ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور آگے انسٹیبلٹی نہ ہو تو اگر کسی اور کو آنا ہوگا تو بلے کو جانا ہوگا. اگر بلہ ہٹ جاتا ہے, بلہ نہیں ہوتا انتخابی نشان, تو کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ آج کل جتنی کمیونیکیشن ہے, سوشل میڈیا ہے, اگر آپ کا نشان چینج ہو بھی جاتا ہے تو 2 دن کے اندر سارے پاکستان کو پتا ہوگا کہ آپ کا نشان کیا ہے. کیا بلہ واقعی اتنا کرٹیکل ہے جتنا بنایا گیا؟ دیکھیں آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے. دیکھیں آج کل جو 2-3 چیزیں چینج ہوئی ہیں نا, ایک تو یہ جو 2.5 کروڑ نیا ووٹر آئے نا, یہ سارا ینگ ووٹر ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ جو دوسرا ہے, جو کسی زمانے میں ہوتے تھے جو ان پڑھ لوگ جو گاؤں میں ہوتے تھے, جو رورل ایریا میں ہوتے تھے, وہاں پہ بہت زیادہ اربنائزیشن بھی ہو گئی. نمبر 2 وہاں پہ بھی اس فون سارے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, سارے فون میں بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں واٹس ایپ نہیں, ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا کریڈیبلٹی آف الیکشنز پہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا. یہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. ہاں کتنا فرق پڑے گا انتخابی نشان سے اگر آپ کا بدل جاتا ہے؟ آپ لوگوں پہ تو اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی قیمت میں نہیں بدلنے دیتے. آپ نے کتاب رکھی ہوئی, آپ مذہبی جماعت ہیں, تو آپ کے لوگ تقریروں میں اس کو قرآن شریف سے تشبیہ دیتے ہیں. اور 1-2 جلسوں میں تو ہم نے خود بھی سنا ہوا ہے, آخری الیکشن میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ کیا مذہبی جماعت کو کتاب دینا غلط نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے بڑے لوگ جا کے اس کو قرآن شریف سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ کے لیے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے بلہ, جتنا بلہ ان کے لیے زیادہ ضروری نہیں, آپ کے لیے کتاب زیادہ ضروری ہے. نہیں میری بات سنیں. پہلے تو انہوں نے بات کی کہ مولانا صدر نہیں بن سکتا ہے. آپ قوم کے سامنے پیش کریں, ان کو پکچر پسند نہیں آ رہی مولانا صاحب کی سامنے رکھے. اچھا کوئی آئینی رکاوٹ ہے؟ یہ نہیں بتا سکتا. کوئی قانونی رکاوٹ ہے مولانا کے صدر بننے میں؟ نہیں بتا سکتا. انٹرنیشنلی کوئی قانونی رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے. تو نہیں ہے. جمہوری رکاوٹ ہے؟ کوئی پارلیمانی رکاوٹ ہے؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 9 جماعتوں کا ہیڈ بن سکتا ہے اپوزیشن کا. مولانا فضل الرحمان 10 جماعتوں کا ہیڈ بن سکتا ہے, صدر بن سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب وزارت عظمیٰ کا امیدوار بن سکتا ہے. وہاں حلیہ رکاوٹ نہیں ہے. حلیہ کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ؟ کیا میری حلیہ میں کیا ہے؟ شلوار اور قمیص ہے. میرے حلیے میں کیا ہے؟ پگڑی اور داڑھی ہے. کیا آپ پگڑی اور داڑھی اور شلوار کو رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ رویہ کس کا ہے؟ یہ آپ قوم کو پیش کریں, یہ ثقافت, یہ کلچر آپ کے دادا اور پردادا کا ہے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے دادا اور پردادا کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. وہ روایت, وہ ثقافت, وہ تہذیب تم نے چھوڑ دی. میں نے ابھی تک اپنایا ہے. آپ قوم کے سامنے پیش کریں کہ آپ کی دادا پردادا یاد کرے. اگر آپ حلیے کو, داڑھی اور پگڑی کو رکاوٹ سمجھتے ہیں پھر تو یہ مغربی تہذیب کے قائل ہے نا. یہ تو آپ کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ تو بیرونی دنیا کا ایجنڈا ہے. یہ تو بیرونی دنیا کو یہ شکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر آپ کا ایجنڈا کون ہے؟ دوسری بات ہے آپ نے کتاب کی بات کی. دیکھیں کس نے کہا کہ میں نے کتاب کو, ویسے بنیادی طور پر تمام آسمانی کتابوں میں, دنیا کے انسانیت کے لکھے ہوئے کتابوں میں سب سے بنیادی, سب سے بڑھ کر کتاب کون ہے؟ قرآن ہے نا. قرآن ہے. اس پر تو ہم سب کا اتفاق ہے. لیکن ہم نے کب کہا کہ یہ قرآن ہے؟ تو آپ لوگوں نے خاص طور پہ مذہبی جماعت نے کتاب کا نشان لیا کیوں؟ تو اگر یہ نہیں کہنا, ابھی میری بات سنیں. پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان کیا ہے؟ پہلے تلوار تھا, چھن گئی, انہوں نے تیر بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیر سے لوگوں کو ماریں گے. یہ دہشت گردی کی علامت ہے. تلوار دہشت گردی کی علامت ہے. لوگوں کو سب دیکھیں نا محمد مالک صاحب, یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم ان باتوں سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش تو کرتے ہیں.
اگر یہ کنسپٹ ہے, یہ ذہنیت ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح ہے. اگر یہ کنسپٹ یہ ذہنیت ہے, پھر تیر نشان کیوں؟ کیا آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ اچھا بلہ اگر نہ ہو, آپ تلوار, اچھا میں نے یہ سوال دانیال سے بھی پوچھنا لوگوں ہے, کی گردن کاٹنے کے اگر لیے؟ بلہ ان کا نشان نہ ہو تو آپ کے خیال میں ان کو فرق پڑتا ہے؟ محمد مالک صاحب, میرے لیے بلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلہ ہو نہ ہو یہ ان کا مسئلہ ہے. میرا ان کی سیاست بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہم نے کہا تھا کہ زمین کرم کریں گے, آپ کی حکومت بھی نہیں رہے گی, آپ کی سیاست بھی نہیں رہے گی. کہاں ہے آپ کی یہ سیاست؟ آپ نے کرم کیے کسی اور نے کیے؟ دیکھیں نا, 3.5 سال میں نے تحریک چلائی یا نہیں چلائی؟ چلائی نا. صحیح. اس تحریک کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور آپ کو مومن صاحب کتنی گرم زمین چاہیے؟ اور کتنی چاہیے؟ اگر اور گرم چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں ابھی تو دیکھیں, ابھی تو وہ کہتے ہیں نا, ابھی تو شروع ہوئی ہے نا, ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے حمداللہ صاحب نے آگے بات کی ہے نا حلیے کے لحاظ سے, دیکھیں اس طرح یہ ایک منٹ ہے جائیں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ خالی حلیہ کچھ نہیں ہوتا. حلیہ تو اگر دیکھا جائے منافقین کا حلیہ کیا تھا. یہاں تو بات بہت آگے چلی گئی تھی. مجھے اب یہ بتاؤ, یہ جو اتنی بحث چل رہی تھی بلہ کہ جی بلے کا ہٹانا بڑا ضروری ہے, کتنا فرق پڑتا ہے اگر بلہ ہو یا نہ ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی بھی بڑی ہی انٹرسٹڈ ہے کہ پنجاب کے بیلٹ پیپر میں بلہ ہونا نہیں چاہیے. مالک صاحب اصولاً تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اور اسٹوڈیو میں نہ بیٹھے ہوئے بندے کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہ ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. بلا ہونے کا فرق ہو یا نہ ہو, فرق پڑتا ہے. اور جہاں تک یہاں دیکھیں عمران خان کی جو بات ہے, ان کو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. اور مجھے لیکن یہاں ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ کی, یہاں منافقین کی بات ہوئی, تو مجھے لگتا ہے سیاست سے ہم ریلیجن کو دور رکھیں. سیاست سے ہم بڑے مجھے لگتا ہے کہ ہم بحثیت قوم اپنی کارکردگی اپنی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جب کچھ نہیں ملتا تو ہم اسلام کو لے آتے ہیں, اور اسلام کے پیچھے کوئی چھپنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی جھوٹی تصویر پکڑ کے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. ملک اور دنیا بڑے آگے نکل چکے ہیں. یہاں اپنی کارکردگی کی بات کریں, یہاں بتائیں ہم نے کیا کیا. یہاں ہمایوں سب پڑھے لکھے لوگ بندے ہیں, انہوں نے یہ وہ اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگ لگانے کی بات کی تھی, اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ان کے لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کرائے اور اپنے افواج پاکستان کے انسٹالیشنز پہ حملے کروائے. تو یہ اپنی کارکردگی اور اپنی چیزوں کو بولے, یہ منافق اور نان منافق کے سرٹیفکیٹس نہ دیں, یہ اپنے الیکشن کی تیاری کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ انہوں نے کیا کیا. ان کے تو لیڈرز یہ انقلاب کی بات کر رہے تھے, انقلاب ان کا. لیکن دانیال مجھے ایک بات بتاؤ, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر عمران تو پہلے ہی جو اگر عمران کی سچویشن یہ ہے کہ پارٹی سے ہٹ گئے ہیں, اگر سزا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے, ابھی بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے. اگر بلا بھی نہیں ہوتا الیکشن میں تو کیا کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی اس الیکشن کی؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تاثر یہ بنے گا کہ عمران کو بھی نکال دیا سیاست سے, ان کی پارٹی کو بھی نشان سے ہٹا دیا, تو کوئی کریڈیبلٹی بچے گی الیکشن کی؟ مالک سب سے بڑا آج جو مسئلہ ہے نا, ان کے پاس بلا چلانے والے نہیں, جو 2018 میں اس ٹانگا پارٹی کو اس کے اندر فکس کیا تھا. بلا ہو یا نہ ہو, ان کو شکست ان کے ساتھ چلے گی, یہ شکست ہوں گے, اور پاکستان کی عوام ان کے اوپر نہ اعتماد کرے گی, نہ اعتماد کرتی ہے اور نہ کریں گی. یہ تو وہ جماعت ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گی. آپ خالی الیکشن تو ہونے دیں, ان کا لیکن تاثر یہ بن رہا ہے, تاثر یہ ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, یہ چھا گئے, اب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, آپ چھا رہے ہیں. تاثر تو یہ ہے نا, ہم تاثر تو یہ ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تب بھی ہم پنجاب کی سنگل لارجسٹ جماعت تھے اور پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں لینے والے جماعت تھے. اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا جو بھی ہے, انشاءاللہ ہم پھر پاکستان کی سنگل لارجسٹ جماعت بن کے آئیں گے. ان کو یہ تو وہ پہلوان ہے جو اپنے وزن سے خود گرے, نہ کرتے نا 9 مئی کے واقعہ. کس نے کہا تھا کہ جا کے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے, کس نے کہا تھا قائد اعظم کے گھر کو آگ لگائیں, کس نے کہا تھا اپنے شہداء کے جہازوں کو آگ لگائیں. یہ وہ پہلوان ہے کہ یہ ہر دفعہ اپنے وزن سے خود گرے, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ خود گریں گے. ان کی تاریخ ہے وہ جھوٹ کے اوپر ان کی عمارت ہے, اور جھوٹ کے اوپر بنی ہوئی عمارت بڑا کم عرصہ چل سکتی ہے. ان کی عمارت خود کولیپس کر گئی, اور ہر آنے والے دن میں جو بندہ ان کو چھوڑ کے جائے گا وہ ان کو اسی طرح گالی دے گا, اسی طرح برا بھلا کہے گا. ہماری پوری جماعت ختم ہو گئی تھی مشرف کے ٹائم کے بعد, لیکن اس طرح کھڑے ہو کے دھاڑے مار کے ہم کو روئے نہیں تھے, ہم لوگوں نے فیس کیا تھا. ابھی ہم نے
بعد ہم نے 4 سال جو مصیبتیں کاٹی ہم چٹان کی طرح کھڑے رہے اور ان چیزوں کو فیس کیا. انشاءاللہ حافظ صاحب یہ بتائیں اگر عمران خان نہیں الیکشن میں ہوتے، اگر اس جماعت کا بلہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، بیکاز لیڈران تو توڑ دیے گئے، گرا دیے گئے، یا غائب ہیں یا تائب ہیں، اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ اسٹیبلٹی آئے گی؟ محمد مالک صاحب میری بات سنیں. سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اس نے لڑائی کی ریاست کے ساتھ، لڑائی لڑی ریاست کے ساتھ. اب ان کا جنگ قانون اور ریاست سے ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو 9 مئی میں جو کچھ کیا، ایک خودکش بمبار بھی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ کی وزارت عظمیٰ چلی گئی، نواز شریف 3 بار وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گئے، بے نظیر کو فارغ کیا گیا، آپ کو بھی فارغ کیا گیا. کرسی چلی گئی. آپ نے اسمبلی سے کیوں استعفیٰ دیا؟ یہ سیاست ہے. آپ نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کی، کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ سیاسی خودکشی نہیں ہے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کیوں تحلیل کی؟ کیا یہ سیاسی خودکشی چلے وہ غلطی ہیں نا. میری بات سنیں، اسی غلطیوں سے انہوں نے نہیں سیکھا نا. حافظ صاحب دیکھیں، آپ تو ہیں سیاسی لیڈر، آپ 10 چیزیں سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں. عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس سے انکار کوئی نہیں ہے کہ وہ جماعت بڑی پاپولر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے، آپ کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہوگی، ہر کوئی اپنی اپنی ووٹر ہے اس کا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یا سزا ہو جاتی ہے، پارٹی کا بلہ بھی چھین دیا جاتا ہے، لوگ الیکشن پہ کیسے اعتبار کریں گے؟ دیکھیں فرق ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے نواز شریف سے، اس میں اور اس میں فرق ہے. انہوں نے جتنے بھی کیسز ان کے خلاف ہے، یہ ان کا اپنا کیا ہوا درا ہے. خواہ سانحہ 9 مئی کا ہو، قادر یونیورسٹی ہو، توشہ خانہ ہو، سائفر ہو. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب ان کی گورنمنٹ تھی، جب ان کی گورنمنٹ تھی اور ان کا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، تو روز مقدمے بنتے تھے نواز شریف پہ، اس پہ سزائیں بھی ہوتی تھیں، ان کے بندے بھی اندر تھے. جب وہ پاور بیلنس بدلا، اب وہ ساری ہوائیں الٹی ان کی طرف چل رہی ہیں. اب روز ان پہ ریفرنس ہوتے ہیں، میاں صاحب کے روز کیسز ختم ہوتے ہیں. اب العزیزیہ کا کل شروع ہوگا، آئی ایم شیور کہ اس پہ بھی ریلیف مل جائے گی. یہاں تو ہمیں حلہ نظر آتا ہے، وہی نیب کل کو ریفرنس دائر کرتی ہے، وہی کا پھر ودرا کرنی شروع کر دیتی ہے. تو مقدموں کی کیا حیثیت ہے؟ نواز شریف کو بھی عمر قید ہوگی تھی اس ملک میں. آپ نے کہا اکثریت آپ کی میڈیا ہاؤسز، اینکر پرسن، دانشور، تجزیہ نگار سب کہتے ہیں کہ جس اقامے کے بنیاد پر نواز شریف کو فارغ کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک پھر جس طریقے سے اس کو مسلط کیا گیا، کون سا وہ ادارہ ہے جو ان کے لانے کے لیے استعمال نہیں ہوا؟ کون سی وہ سیاسی قیادت ہے جن کی سیاسی قیادت کو ڈیمیج نہیں کیا گیا؟ تو آپ کے خیال میں 1-2 منٹ رہ گئے، میں ان کا کامنٹ چاہتا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں کریڈیبلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سیاست ہے نہیں، پہلے بھی سیاست نہیں تھی، یہ سیاسی پارٹی ہے نہیں، یہ ہجوم تھی. چلیں اسی پہ ختم کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائٹینک کا روت کون ہے، اس ٹائٹینک کی کون لیونارڈو ڈیکیپریو بنتا ہے، کون ڈوبتا ہے، اور کون has lived an old nice life, a full life. یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.